बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने आज मियांवाली का दौरा किया और वहां भी उन्होंने पाकिस्तान को सस्ता तरीन मुल्क करार दिया है, लेकिन अवाम फिर भी महंगाई का रोना रो रहे हैं और अपोजिशन भी बस एहतजाज तक महदूद है। जबकि मिनी बजट भी पेश होने जा रहा है और साथ ही बल्दियाती इंतखाबात भी नज़दीक हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में ज़ोर पकड़ रही है, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ठनी हुई है और इसका फ़ायदा कौन उठाएगा। और आलमी सतह पर अगर बात करें आलमी मैदान की, तो पाकिस्तान कहां पर खड़ा हुआ है। अमेरिका की जमहूरियत कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ने शुक्रिया के साथ माजरत की और चीन का कहना है कि यह चीन के खिलाफ एक नया ब्लॉक और महाज तैयार करने की तैयारी की जा रही है। और कोल्ड वॉर की सिचुएशन में पाकिस्तान का जो किरदार है, पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार रहने का इजहार कर दिया है। और टीटीपी के हवाले से भी बात करेंगे तो टीटीपी ने एक तरफा तौर पर जंग बंदी की बात की और ऐलान किए और बयानात दिए। और अफगान तालिबान ने भी कहा, तर्जुमान अफगान तालिबान कहते हैं कि हमारा इनके साथ ना कोई ताल्लुक है, ना हमारे अहदाफ एक हैं। तो फिर सालसी का किरदार कैसे? इन तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए जनाब नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सर, बहुत शुक्रिया। लगारी साहब, ये फरमाइएगा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का खिताब आज आपने भी सुना, मियांवाली में उन्होंने बड़ा धुआंधार खिताब किया और उनका बयान है जी कि पाकिस्तान जो है दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। बिजली की कीमत ₹5.25 बढ़ गई और अशिया ज़रूरिया भी महंगी हैं, गैस भी महंगी है, अद्वियात भी महंगी हैं, हर चीज़ महंगी है। लेकिन वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि सब अच्छा है। क्या वाकई सब अच्छा है सर? एक तो ये कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मईशत का, पाकिस्तान की कीमतों का मवाजना करते हैं अमेरिका से, बरतानिया से, फ्रांस से, यूरोप के ममालिक से, और उजरतों का तयन करते हैं सोमालिया से, इथोपिया से और सूडान से और नेपाल से। अब तो नेपाल की भी बेहतर है, नेपाल भी हमसे सस्ता है। हमारे साउथ एशियन कंट्रीज़ जो हैं वो सारे हमसे बेहतर हालात में हैं, बहुत तरक्की हुई है। बांग्लादेश हम सबसे आगे निकल गया है। इंडिया जो है उसकी मईशत दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत हो गई है। इंडिया की इंडस्ट्रियलाइजेशन दुनिया की तीसरी बड़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई है। और जो माशी एतबार से दुनिया की सुपर पावर है वो हमारा दुश्मन बन गया है, तीसरी बड़ी कुव्वत। उसने जर्मनी को और जापान को पीछे छोड़ दिया है और हम सोमालिया के साथ चले गए हैं। और अब सोमालिया के साथ इसलिए चले गए हैं, हमारे हालात 3 साल पहले बुरी हुकूमतों में, ख़राब हुकूमतों में, करप्ट हुकूमतों में लोगों के घर के चूल्हे नहीं बुझे थे हमारे वज़ीर आज़म के दौर में। और ये जो ईमानदार वज़ीर आज़म हैं, इनके दौर के अंदर जो है हमारे लोगों की जो है क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई है। लोगों की उजरतें जो हैं उनका घर का साथ नहीं देती हैं। लोगों को जो तनख्वाह मिलती है वो अपने बच्चों का दूध नहीं ख़रीद सकते। रोटी 12 रुपए हो गई है। हमारे बाबा नजमी रोते थे कि रानी बीबी वडा हनेर आटा 7 रुपये सेर, आटा 7 रुपये किलो था तो बड़ा अंधेर था। और अब जो है वो अब दूध और शहद की नहरें बह रही हैं और एक रोटी 12 रुपए की हो गई है और एक ताफ्तान 20 रुपए का हो गया है, जिसका आपने माजी में कभी तसव्वुर नहीं किया था। इस वक्त दुनिया के महंगे तरीन सबसे ज़्यादा महंगे 4 ममालिक में पाकिस्तान का नाम मौजूद है। और वज़ीर आज़म बहरहाल खुश हैं इसलिए कि उन्होंने इस मुल्क की मईशत का नहीं, इस मुल्क की तहजीब का, सकाफत का, इस मुल्क के हुस्न का, इस मुल्क की खूबसूरती का, इस मुल्क के वसाइल का, सब चीज़ों का सत्यानाश कर दिया है और मुल्क को तबाही के किनारे पर लाकर खड़ा किया है। अल्लाह बचाए, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। ये मुल्क जो है कहीं ऐसा ना हो कि डिफ़ॉल्ट की तरफ चला जाए और हमारी आबादी जो है वो तेज़ी से मरना शुरू कर दे। अब सुबह सूरत हाल इतनी ख़राब हो चुकी है। सही। लगारी साहब, आपने मसाइल का जिक्र किया, अब ये भी फरमाइएगा कि आज इमरान खान साहब ने बहुत से तरक्याती मंसूबों के और पैकेजेस का ऐलान भी किया। मियांवाली के खिताब को आपने सुना भी है। किस शोबे में, क्योंकि 3 साल तो गुजर चुके हैं, चौथा साल चल रहा है, किस शोबे में हुकूमत जो है आवाम को रिलीफ दे पाई है? क्योंकि अब तो इत्तेहादी भी कहते हैं कि अगर हमने महंगाई कंट्रोल ना की तो हमारी परफॉर्मेंस जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। परवेज़ इलाही साहब का ये बयान है, कहाँ है परफॉर्मेंस? अपने पहले रोज़, अपनी आमद के पहले रोज़ से लेकर अब तक साबका हुकूमतों के इन्होंने फीते काटे हैं और साबका हुकूमतों के इन्होंने
جو ہے وہ افتتاح کیا ہے منصوبوں کا تکمیل پر، اور سابقہ حکومتوں کے افتتاح جو ہیں وہ بھی ہو چکے تھے، 3 مہینے انہوں نے روک دیے تھے، یہ پیسے کسی بینک میں ڈال رہے تھے، کسی سوراخ میں ڈال رہے تھے، کسی گڑھے میں ڈال رہے تھے، اور ہمارے کوئی بجٹ میں کوئی خرچ نہیں ہو رہا تھا۔ آخری دنوں میں کچھ پیسوں کا اخراجات کر کے اور نامکمل منصوبوں کو نامکمل رہتے ہوئے ان کا افتتاح کیا ہے۔ بی آر ٹی کا کیا ہوا ہے؟ ستیاناش، 3-4 گنا ان کی پرائسز بڑھ گئی۔ یہی ہمارے یہاں گرین لائن کا ہوا ہے، اس کی پرائسز بڑھ گئی ہیں۔ جس منصوبے نے جو پورا ہونا تھا 2017-18 میں، اب اس کا افتتاح 2021 کے آخر میں، ہم اس کو 2022 ہی سمجھیں گے، آخر میں آ کر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آؤ تالیاں بجاؤ، میں نے بہت بڑا کام کر لیا ہے۔ اس میں ان کا 4 آنے کا کام بھی نہیں ہے، جو کام ہوا تھا وہ سابقہ حکومت کر کے گئی تھی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ اگر اس کو ترقی کہہ رہے ہیں، اگر اس کو معیشت کی بحالی کہہ رہے ہیں، تو بربادی کیا ہوتی ہے ہم آج تک نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اگر ان کے نزدیک یہ سب کچھ جو ہے معیشت کی بحالی ہے، تو معیشت نہ ٹیک آف کر رہی ہے۔ ہم تو یہی کہتے رہے ہیں بھائی خدا کے واسطے اس ٹیک آف کو چھوڑ دو، کریش لینڈنگ کرو، اس کو یہی رہنے دو، اس معیشت کو اللہ کے واسطے یہ نہ کرو۔ اب ڈالر جو ہے آپ کا کہاں پہنچ گیا ہے؟ آپ کی رسائی سے پہلے دگنا ہو گیا ہے آج کے 10 سال کے پہلے کے ڈالر کی قیمتوں کے مقابلے میں۔ اب ہمارے ساتھ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ پچھلے 10 سال میں جو کچھ ہم کر کے آئے تھے، اور بے شک پچھلے جو ہے وہ 5 سال میں بھی، ان کے آنے کے وقت تک بھی صورتحال اس قدر خراب نہیں تھی لوگوں کے لیے جو اس وقت لوگوں کے لیے خراب ہے۔ اور ان کے منصوبے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، خلا میں ہیں، آسمان میں ہیں، فضا میں ہیں، کہاں پر ہیں، کہاں بنا رہے ہیں، یہ کوئی چیز بھی یہ بنا نہیں رہے ہیں۔ 11 خرب روپے انہوں نے 1 سال پہلے اعلان کیا تھا کراچی میں خرچ کرنے کا، 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا بھائی، 1 روپیہ۔ اور یہ ان کا کہہ رہے ہیں ہم اندرون سندھ جو ہے، ہم سکھر میں آ کر انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم 4.5 خرب کے نئے منصوبے۔ بے خدا کے واسطے بتاؤ تو صحیح کہ کیا کر رہے ہو، کوئی ایک فوٹیج لا کر بتا دو کہ یہ ہم نے شروع کیا۔ صحیح، لیکن سر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس درد دل بھی ہے، ہم عوام کے لیے کام بھی کریں گے، عوام کی خدمت بھی کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ انہوں نے کہا کہ ہم نے سڑکوں کے جال بھی بچھا لیے، پچھلی حکومتوں نے منصوبے لگائے ان کے منصوبوں سے زیادہ منصوبے ہم نے لگائے ہیں، لیکن اگر پالیسیز کی بات کی جائے تو عوام جو ہیں وہ بحال ہیں، عوام روتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ ابھی تو پنجاب میں بھی عثمان بزدار صاحب نے اربوں روپے کے پیکج کا اعلان کر دیا کہ ترقیاتی منصوبے لگنے جا رہے ہیں، تو اتنا تفاوت کیوں ہے کہ درد دل بھی ہے اور پالیسیز کچھ اور ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ اگر آفت کو منصوبہ کہتے ہیں، اگر مصیبت کو منصوبہ کہتے ہیں، اگر عذاب کو منصوبہ کہتے ہیں، اگر قیامت کو منصوبہ کہتے ہیں تو ہوں گے۔ یہ انہوں نے کیا ہے، اس ملک کو آفت میں مبتلا کیا، اس ملک کو مصیبت میں مبتلا کیا، اس ملک کو عذاب میں مبتلا کیا، اس ملک کو قیامت اس کے اوپر ڈال دی ہے، اور لوگوں کو ایک کچھ بھی نہیں ملا ہے ٹوٹل۔ اور ان کی گورننس، یہ آگے عثمان بزدار ہیں، یہ بیچارے کٹ پتلی کی کٹ پتلی ہیں، ان کے پیچھے کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہاں پنجاب میں تو 5-6 اور چیف منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں جو جا کر، اور وہ خاندان کے کس طرح کے لوگ ہیں، ان کے بارے میں تو کوئی جانتا بھی نہیں ہے کہ کس طرح کے لوگ آ کر یہ ساری صورتحال کر رہے ہیں۔ بہرحال خیبر پختونخوا کا برا حال ہے، یہاں پر برا حال ہے، سندھ میں انہوں نے 1 روپیہ نہیں لگایا ہے، اور بلکہ سندھ کی ہر سال جو NFC ایوارڈ کی رقم ہے اس میں کٹوتی کر لی جاتی ہے، اور ان کے اپنے منصوبے نہیں پورے ہوتے ہیں۔ یہ اس طرح کی قیامت بھی انہوں نے کی، لیکن جاتا کہاں ہے پیسہ؟ آپ نے ڈالر کی قیمت گرائی، آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ آپ نے جو ہے وہ ترقیاتی بجٹ کو ستیہ ناش کر دیا، وہ پیسہ کہاں گیا؟ آپ اب تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کے منہ سے نوالا چھین رہے ہیں، جا کہاں رہا ہے ہمیں یہ نہیں پتہ چل رہا ہے۔ صحیح سر، آپ نے مسائل کا ذکر کیا، لیکن اپوزیشن کیا کر رہی ہے؟ ابھی منی بجٹ بھی پیش ہو جائے گا، آئندہ ہفتے پیش کیے جانے کی باتیں کر رہے ہیں، اور اس میں مشیر خزانہ جو ہیں ہمارے شوکت ترین صاحب، وہ کہتے ہیں کہ اکثر چیزیں مہنگی بھی ہو جائیں گی۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیشہ کی طرح جس طرح بجٹ پیش کیا جاتا ہے پیش ہوگا، اسی طرح پاس ہوگا جیسے ہمیشہ پاس ہوتا ہے، اور اپوزیشن اسی طرح واویلا کرے گی؟ حالانکہ اپوزیشن بھی مہنگائی مارچ کی بات کرتی ہے، لیکن مارچ ہوگا، مارچ میں ہوگا۔ جی مارچ اس لیے مارچ میں ہوگا کہ سرکار نے ڈیل کر لی ہے، اور سرکار کے ساتھ ان کے جو ہیں سارے ایشوز ختم ہو گئے ہیں۔ ان نے خود کہا تھا کہ ہم سرکار کو باقی مدت کا اقتدار دیتے ہیں، ان کو اقتدار سے ان کو ہٹانے کی جو جلدی تھی، جو
انہوں نے افرا تفرا مچا رکھی تھی اور ملک میں جو شور و غوغا بچا رکھا تھا، اور ایک پی ڈی ایم بنا لی گئی تھی، اور پی ڈی ایم کے ذریعے جو ہے آسمان سے تارے توڑے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بس آج کل آر پار یہ وہ سب کچھ فراڈ نکلا، سارے کا سارا جو ہے اپوزیشن کا ڈھونگ نکلا۔ کل پاکستان پیپلز پارٹی نے پورے چاروں صوبوں میں ریلیاں نکالی ہیں، ایک احتجاج کی صورت نظر آئی ہے، اور باقی اپوزیشن جو ہے وہ سہولت کاری کا کام کر رہی ہے، اور پیپلز پارٹی بھی اس نے تو کل کے مظاہرے تو اچھے مظاہرے ہوئے ہیں، لیکن آگے کیا ہوگا یہ تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ اور کیا کرتے ہیں۔ لیکن لغاری صاحب، آپ نے پی پی کے مظاہروں کی بات کی، تو اگر پی پی کے مظاہروں کو بھی دیکھا جائے تو وہ بھی سندھ تک محدود ہیں۔ ان کا دائرہ کار بلاول بھٹو زرداری صاحب بارہا کہہ چکے ہیں کہ ہم پورے ملک میں لے کے جائیں گے اور اس کو پھیلائیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی صورتحال بدلتی ہے، اور جس طرح کل قیمت بدل گئی، بجلی کی قیمت بڑھ گئی، تو انہوں نے بھی سندھ میں اور انہی علاقوں میں احتجاج وغیرہ ریکارڈ کرا کے تو بس پھر اب آگے کا لاہ عمل بعد میں دیا جائے گا۔ کیوں نہیں بڑھا پا رہے وہ اس دائرہ کار کو؟ میرا خیال یہ ہے کہ شاید آپ نے بلوچستان کی فوٹیج نہیں دیکھیں جو مختلف شہروں میں مظاہرے ہوئے، پنجاب کے مختلف شہروں میں مظاہرے ہوئے۔ اچھا، ہم تو صحافی ہیں، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ کیا چیز سامنے آ رہی ہے۔ ہمارے اس سوشل میڈیا پر ایک پورے کا پورا طوفان مچا ہوا ہے کہ پنجاب میں وہاں دیر تک ہوئے ہیں، وہاں گلگت بلتستان تک ہوئے ہیں، استور تک ہوئے ہیں مظاہرے، اور کشمیر تک ہوئے ہیں مظاہرے۔ تو ہم نے سوشل میڈیا پر تو دیکھے ہیں، باقی ظاہر ہے جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس کے اندر شاید نہیں ہوں گے، اور مین اسٹریم میڈیا کا اور پیپلز پارٹی کے تعلقات کبھی اچھے بھی نہیں رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اس طرح کا پیپلز پارٹی کو شاید اس کی پرواہ بھی نہیں رہی ہے کہ وہ کیا کرے اور لوگ میڈیا کو جا کر بتائے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، تو اس کا اپنا مسئلہ ہوگا۔ لیکن میں نے خیبر پختونخوا کے اور پنجاب کے اور بلوچستان کے اور کشمیر کے اور گلگت بلتستان کے درجنوں 20 مظاہرے دیکھیں، میں آپ کو بھیج سکتا ہوں جو کچھ سوشل میڈیا میں آ رہا ہے۔ صحیح سر، یہ بھی فرمائیے گا، اسی تمام صورتحال میں احتساب کا نعرہ بھی چل رہا ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ اپوزیشن کو نہیں چھوڑیں گے، اپوزیشن کہتی ہے کہ حکومت کو بھاگنے نہیں دیں گے، ایک دوسرے کو بھاگنے پکڑنے کی کوششیں چل رہی ہیں، اور اس تمام صورتحال میں سر عوام جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ عوام کے ریلیف کے لیے کسی کے پاس کوئی پروگرام ہے یا پھر یہ اسی طرح ہی چلتا رہے گا؟ ایک تو یہ کہ نیب اپنے گانے گاتا ہے، ترانے سناتا ہے، کامیابی کی داستانیں سناتا ہے، اور عدالت میں جا کر کچھ بھی پیش نہیں کرتا ہے، اور عدالتیں اس کو کہتی ہیں، سپریم کورٹ کہہ چکی ہے، ہائی کورٹس کہہ چکی ہیں کہ تم کیسے مقدمہ بناتے ہو کہ کسی کے خلاف آپ کے پاس ایک دستاویز نہیں ہوتی ہے، اور آپ جو ہے لوگوں کے خلاف الزامات لگاتے ہیں اور ریفرنسز دائر کرتے ہیں، اور پھر آپ شواہد لے کر نہیں آتے ہیں۔ تو کل تو یہ ساری باتیں آپ نے سنی ہے نا کہ کس طرح کا احتساب ہو رہا ہے۔ احتساب کا نعرہ ٹوٹل ناکام ہو چکا ہے، ٹوٹل ناکام ہو چکا ہے، اور یہ بھی محض انتقام کا وہ ایشو تھا، اور پی ایم ایل این کو بھی انتقام کا نشانہ بنایا گیا، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی انتقام کا نشانہ بنایا گیا، دیگر اپوزیشن کی جماعتوں کو بھی انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ اصل میں سہولت کاری جو ہے وہ نیب نے کی ہے کہ اگر ہم نے حکومت کے خلاف مقدمات چلائے یا ریفرنسز دائر کیے تو حکومت گر جائے گی۔ نیب کو تو ہمیشہ اس بات کا خدشہ رہا کہ کہیں حکومت نہ گر جائے، اور اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ حکومت کو بچائے، باقی یہ کہ رگڑے دیتی رہے اپوزیشن کو، اور کوئی ثبوت کے بغیر ہی رگڑے دیتی رہے، اور اب تک تو یہی ہوا ہے۔ اور جن مقدمات میں آپ نے سزا سنائی ہے اپوزیشن کو، ان کے بارے میں آپ 1 روپیہ برآمد نہیں کر سکے ہیں۔ اگر آپ نے کسی کو چوری پر سزا دی، چوری کے 5 روپے ہیں، 10 روپے ہیں، 1 ارب ہے، 2 ارب ہے، 10 ارب ہے، 100 ارب ہیں، آپ لائیں تو صحیح نا۔ کوئی قومی خزانے میں کچھ نہیں جمع کرایا ہے، آپ نے سزائیں سنا دی ہیں، اور وہ بھی ٹھیک ہے۔ اور سزائیں سنانے کے بعد سہولت کاری کا یہ عالم ہے کہ 4 ہفتوں کی 50 روپے کی اسٹامپ پر دی جانے والی بیل جو ہے 4 ہفتوں کی 2 سال میں بدل گئی ہے، لیکن اب اس پر کوئی کارروائی نہیں ہوتی، اور 50 روپے کا بانڈ بھرنے والے ضامن کو نوٹس تک نہیں دیا گیا ہے۔ یہ صورتحال ہے، اور نہ اس طرف انہوں نے کوئی پیش رفت کی ہے۔ یہ بڑے آرام سے ہیں، اور ان کو صرف یہ سہولت ملی ہوئی ہے کہ نیب کا ہتھیار اٹھا کر، ڈنڈا اٹھا کر جس کے سر پر چاہے مار دیں۔
نہیں لغاری صاحب، نیب جو ہے وہ تو شروع سے دن سے ہی متنازع رہا ہے جو اس کا کردار ہے اور جو عدالتوں کے ریمارکس ہیں، لیکن میں آپ اس تمام صورتحال میں آپ سے یہ جاننا کی کوشش کر رہا ہوں کہ اپوزیشن کے پاس بھی کیا عوام کے ریلیف کا کوئی پیکج ہے؟ کیا ان کے پاس بھی عوام کو مہنگائی سے نکالنے کے لیے کوئی منصوبہ بندی ہے، یا صرف یہی احتجاجی باتیں ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ جلد از جلد الیکشن ہو جانے چاہیے اور حکومت گرا دینی چاہیے؟ اس کے بعد کیا متبادل کیا پلان ہے؟ دیکھیں، اپوزیشن کا تو میں نے خود عرض کیا ہے، اپوزیشن سہولت کار اپوزیشن ہے، اور اپوزیشن جو ہے وہ ایک ناکام اپوزیشن ہے۔ اپوزیشن نے ایک چلتی ہوئی اپوزیشن کو تباہ کیا خود ہی، اور انہوں نے جو ہے وہ جو لانگ مارچ تھا اس کے ساتھ نتھی کر دیا تھا استعفوں کو۔ اب استعفے نہیں ہیں، اب لانگ مارچ بھی 3 مہینے کے لیے مؤخر ہو گیا ہے۔ اور چونکہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو، پشاور کی صورتحال کو دیکھیں، پشاور میں مولانا کے امیدوار کے سامنے پہلے پی ایم ایل این نے اپنا امیدوار وڈرا کیا، اس کے بعد پی ٹی آئی نے اپنا امیدوار وڈرا کر لیا۔ تو یہ اگر ایک ساتھ اتحادی بن گئے ہیں اور سامنے ایک اور پارٹی کے مقابلہ ہو رہا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ کیا اپوزیشن ہے اور کیا حکومت ہے، یہ ایک ہی ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اور جگہوں پر بھی اس طرح کے حکومت کے لیے سہولت کاری کا کام کیا تھا۔ مولانا کی گرج برس کے پیچھے جو پیار و محبت کی پیگیں ہوتی ہیں ان کو ہم لوگ نہیں دیکھتے ہیں۔ صحیح۔ لغاری صاحب، آپ نے الیکشن کی بات کی ہے تو ذرا پنجاب کی صورتحال پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ این اے 133 کا انتخاب بھی آپ کے سامنے ہوا اور اچھے خاصے ووٹ حاصل کیے پاکستان پیپلز پارٹی نے، اور اس ساری صورتحال میں زرداری صاحب کا جو حوصلہ ہے وہ پہلے سے زیادہ ہو گیا۔ انہوں نے بلدیاتی الیکشن آنے والے ہیں، اس میں کلین سویپ کا دعویٰ کیا ہے۔ کس حد تک اس دعوے میں وزن نظر آتا ہے آپ کو؟ یہ تو الیکشن ہوں گے، ان کی کمپین ہوں گی، ان کی امیدواروں کا وہ ہوگا، تعین ہوگا، اس کے بعد ہی پتہ چل سکے گا کہ کون سی پارٹی کے پاس کتنے امیدوار ہیں، کون سی پارٹی کہاں کمپین کر رہی ہے۔ میں اس طرح کا وہ نہیں کرتا ہوں دعویٰ کہ جناب فلاں پارٹی جو ہے وہ سویپ کر جائے گی۔ ایک کٹھن مقابلہ تمام پارٹیوں کو ہوگا۔ پنجاب میں، سندھ میں صورتحال جیسی ہے ویسی رہے گی، اور خیبر پختونخوا میں ایک بڑا مقابلہ موجود ہے، اور بلوچستان میں جو ہے وہ جس طرح سے ارینجمنٹ ہوتی ہے اس طرح کی ارینجمنٹ ہوگی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلدیاتی انتخابات سے بھی کوئی بڑا انقلاب نہیں آئے گا، اور جن پارٹیوں سے ہم نے توقعات باندھی تھیں، جس پارٹیوں کو ہم نے کہا تھا کہ یہ پی ڈی ایم جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں کے لیے ایک بڑا انقلابی قوت پیدا ہوگی، بہت افسوس ہے، بہت ندامت ہے کہ ہم پی ڈی آئی کو بہت زیادہ ہم نے سپورٹ بھی کیا، لیکن اس کے اپنے پیروں میں دم نہیں ہے، اس کے پاس چلنے کی سکت نہیں ہے، وہ کچھ کرنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اپوزیشن کا حکومت کے مقابلے میں بہت بڑا چانس موجود تھا، بہت بڑی طاقت موجود تھی، بہت بڑی صلاحیت موجود تھی، اور بہت زیادہ وسائل موجود تھے، لیکن وہ ٹوٹل ناکام ہوئے ہیں، اور آخر میں انہوں نے ڈیل کا سہارا لیا ہے۔ اور مختلف جگہوں پر آپ دیکھیے گا، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، آپ ضرور دیکھیے گا، یہ سیگمنٹ بھی شاید آپ کا پورے وہاں ہونے والا ہو، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ اپوزیشن اور حکومت مل کر کسی اور پارٹی کا مقابلہ کریں گے۔ یہ آپ کے سامنے ہوگا، جس میں اب ایک پیج پر ہوں گے پی ایم ایل این، ایک پیج پر ہوگی پی ٹی آئی، ایک پیج پر ہوں گے مولانا، سب ایک پیج پر ہوں گے، اور سب مل کر الیکشن لڑیں گے۔ یہ صورتحال آپ کے سامنے آئے گی، ابھی چند مہینوں کی بات ہے، آپ کے سامنے ساری صحیح، آنے والے وقتوں میں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ نذیر لغاری صاحب آپ کا اور آپ کے تجزیے کا۔ ناظرین، بریک پر جا رہے ہیں، واپس آتے ہیں تو کچھ عالمی سطح پر پاکستان کہاں کھڑا ہوا ہے، اور پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے اور پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے، اور امریکہ اور پاکستان کے درمیان جو بڑھتے اختلافات ہیں اور دوری ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک جی۔ عالمی محاذ اور نئے بلاک بننے کی تیاریاں، اور پاکستان کتنا تیار ہے اور ہماری خارجہ پالیسی کتنا مضبوط ہے، اس پر بات کرنے کے لیے جناب فیض رحمان صاحب واشنگٹن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ فیض رحمان صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر فرمائیے گا، امریکہ کی ڈیموکریسی ورچوئل کانفرنس صدر بائیڈن کی طرف سے 100 ممالک کو مدعو کیا گیا ہے، پاکستان کو دعوت بھی دی گئی، مگر پاکستان کی جانب سے معذرت کر لی گئی۔ پاکستان کا یہ فیصلہ نہ شرکت کرنے کا
کا فیصلہ کس حد تک درست دیکھ رہے ہیں؟ اور وائٹ ہاؤس کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ اس سے جمہوریت کانفرنس میں جو لوگ شرکت نہیں کر رہے ہم ان کے ساتھ بھی کام کرتے رہیں گے۔ دیکھیے بہت بہت شکریہ فرسٹ آف آل احسن، مبارک ہو آپ کو پرائم ٹائم شو کی، ماشاء اللہ یو ڈوئنگ اے گڈ جاب۔ اچھا اب دیکھیے اس میں جو سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گا کہ آخر یہ جو سمٹ ہے جمہوریت کی جس کو ایک کہا جا رہا ہے، اور یہ خود امریکہ میں جو بہت اہم ادارے ہیں، میڈیا کے ادارے اور مختلف تھنک ٹینکس، انہوں نے بھی اس کو بڑا سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اور ہم کسی کو ریپبلکن پارٹی کی یا ریپبلکن گروپس کی بات نہیں کر رہے، بلکہ خود جو ڈیموکریٹس ہیں انہوں نے بھی اس کو یہ کہا ہے کہ ایک طرح سے یہ ایک مذاق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن ممالک کو اس میں مدعو کیا گیا ہے اور جن ممالک کو نظر انداز کیا گیا ہے، اس سے واضح طور پر جو ایک لائن وہاں پر نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ یہ کانفرنس ایکچولی کوئی جمہوریت کے بارے میں یا جمہوریت کے کوئی بلند بانگ دعوے کو آگے بڑھانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد رشیا اور چائنا کے خلاف ایک بلاک کریٹ کرنا ہے۔ اور یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ بات باقاعدہ امریکن میڈیا نے انکلوڈنگ ٹائم میگزین، واشنگٹن پوسٹ، اور خود یہاں جو کونسل فار فارن ریلیشنز کے جو پریزیڈنٹ ہیں رچرڈ ہاس، انہوں نے یہ بھی بات اپنے باہر ٹویٹس کے ذریعے بھی یہ بات کہی ہے۔ اب آئیے اس کی دیکھیے، اب جیسے خود آپ ٹائم میگزین نے یہ لکھا ہے کہ انڈیا کو جس طرح سے وہاں مدعو کیا گیا ہے، اور انڈیا میں اس وقت جو جمہوریت کا حال ہے، اور انڈین پرائم منسٹر نے جس طرح سے وہاں اپنی ایک کہانی گرفت مضبوط کی ہے اور جمہوریت کو نقصان پہنچایا، خود امریکی ادارے جو ہیں، جو فریڈم ہاؤس وغیرہ اور دوسرے جو انٹرنیشنل کمیشن آف ریلیجیس فریڈم، انہوں نے بھی انڈیا کو سخت ہیومن رائٹس پر اور جمہوریت پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ اور اس وقت باقاعدہ جو جمہوریت، وہ ادارے دنیا کے جو کہ جمہوریت کو مانیٹر کرتے ہیں، انہوں نے اب انڈیا کو، جس کو کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہا جاتا ہے، اس کو پارٹلی فری، یعنی اب یہ مکمل ایک جمہوریت نہیں ہے بلکہ ایک پارٹلی فری ایک ملک ہے۔ تو خود اس کو بھی بہت تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے کہ آپ نے انڈیا جیسے ملک کو اس میں مدعو کیا، آپ نے برازیل کا جو ایک مرد آہن ہے اس کو بلایا، آپ نے فلپینز کے صدر کو جس نے جمہوریت کو مذاق بنا رکھا ہے اس کو بلایا، آپ نے عراق کو بلایا جہاں پر جمہوریت سرے سے ہے ہی نہیں، کانگو جہاں جمہوریت سرے سے ہے نہیں۔ تو 30% جو ممالک اس کانفرنس میں مدعو جن کو بلایا گیا ہے وہ بیسیکلی پارٹلی فری کنٹریز ہیں، اور 3 ایسے ہیں جس میں جمہوریت سے ہے ہی نہیں۔ پاکستان ظاہر ایک جمہوریت ہے، جیسی بھی ہو جمہوریت ہے، اور ایک ناگزیر ملک ہے، اس لیے کہ بہت بڑا ملک ہے، 23 کروڑ عوام وہاں رہتے ہیں، اور اس کی ایک جیو پولیٹیکل ایک اہمیت ہے۔ اب آئیے آپ کی سوال کی طرف کہ یہ تو ایک کانٹیکسٹ ہے، اس کا میں آپ کے ناظرین کو بتانا چاہتا ہے۔ کانفرنس کا بیسیکلی مذاق، اس کو مذاق بنایا گیا ہے اور اس کو مذاق کہا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک امریکن ہپوکریسی، یعنی امریکی منافقت کا ایک مظہر ہے۔ یہ میں اپنے الفاظ نہیں، یہ ٹائم میگزین کے الفاظ دہرا رہا ہوں یہاں پر، جو کہ ایک کوئنٹیسینشل ایک امریکن میگزین ہے۔ اچھا اب آئیے آپ کے سوال کی طرف کہ آیا پاکستان کا یہ فیصلہ درست ہے کہ اس میں شریک ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ تو دیکھیے یہ ایک مشکل فیصلہ تھا پرائم منسٹر کے لیے، کیونکہ یہ بات جیسے میں نے آپ سے عرض کی کہ بہت واضح ہے کہ اس کا تعلق جمہوریت سے نہیں ہے بلکہ چائنا کو کاؤنٹر کرنا ہے، چائنا کے خلاف ایک بلاک بنانا ہے۔ اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے، صدر بائیڈن نے اس کو کوئی چھپایا نہیں ہے، ان کا بالکل واضح پیغام ہے پوری دنیا کے لیے کہ اس وقت ان کی جو فرسٹ پرائرٹی ہے وہ یہ کہ چائنا کو کس طرح سے، چائنا کی ترقی کو اور چائنا کی جو پیش قدمی ہے دنیا میں، اس کو کیسے روکا جائے۔ تو اب پاکستان کے لیے ظاہر ہے بہت مشکل فیصلہ تھا کہ اگر ان آپٹکس کے ساتھ وہ اس کانفرنس میں شریک کرتا تو ظاہر ہے کہ چائنا کو کیا میسج جاتا۔ تو پرائم منسٹر عمران خان کی اس لیول پر میں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے فیصلہ صحیح کیا کہ ایک پولائٹلی ایک اپنا یہ میسج دیتے ہوئے کہ نہیں، ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہتے، براہ راست تو بات نہیں کی انہوں نے،
لیکن یہ کہا کہ ہم کسی نئے بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہتے اور ہم جمہوریت کے لیے کام کرتے رہیں گے، اور خود امریکہ نے بھی یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو کوئی مائنڈ نہیں کریں گے اور ہم آپ کے صحیح ساتھ کام کر فیض صاحب جس طرح آپ نے کہا کہ یہ تو بہت واضح پیغام ہے کہ چین کے خلاف جو ہے وہ ایک بلاک بننے کو تیار ہے. سر یہ فرمائیے گا کہ یہ سوچ جو ہے شرکت نہ کرنے کا فیصلہ، اور چین میں بھی حکومتی سطح پر اس کا خیر مقدم کیا گیا کہ پاکستان نے شرکت نہیں کی اور بھرپور حمایت کا اعلان بھی کر دیا گیا، لیکن کیا اگر پاکستان اس اجلاس میں شرکت کرتا تو کیا واقعی چین کی ناراضگی کا سبب بن سکتی تھی یہ شرکت؟ دیکھیے وہی اب آپ کے سوال کا جو دوسرا پہلو غالباً، اور یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ کیا پاکستان کے اس میں فائدے زیادہ تھے یا نقصانات زیادہ تھے. ایک بہت بڑا انٹرنیشنل فورم بہرحال ہے، ایک آن لائن لوگوں نے شرکت کی. اس میں پاکستان کو یہ موقع ملتا ہے کہ بہت سے لوگوں سے انٹریکٹ کرتا، اور پاکستان کو جو ایک سو کالڈ ایک آئسولیشن کا کوٹ ان کوٹ کا، جس کو خود مودی نے بارہا کہا کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو آئسولیٹ کیا جائے. تو یہ ایک فورم ایسا تھا جہاں پر پاکستان کو اپنے آپ کو ایک ریپرزینٹ کرنا اور ایک نمایاں کرنے کا موقع تھا. لیکن دیکھیے اگین میں اتنی دور بیٹھ کر جو ایک برڈز آئی ویو جسے کہا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے یہ ایک مشکل فیصلہ تھا، اور میں کافی غور و خوض کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ پاکستان کے پاس انٹرنیشنل ریپرزنٹیشن کے اور ایک بین الاقوامی شراکت کے یا کہیں ان مواقع پر شریک ہونے کے اور بہت سے موقع آئیں گے، اور اس وقت بھی بہت سے مواقع ہیں. ایک ایسے موقع کو ایک باقاعدہ انہوں نے جو یہ کہیے کہ ایک اسٹیٹمنٹ دے کے، ایک باقاعدہ ایک پوسچر لے کے ایک رد کیا ہے، تو اس سے ان کے جیو پولیٹیکل فوائد مجھے نظر آ رہے ہیں. ایک پہلو ہے صرف کہ ظاہر ہے جو ایک انٹرنیشنل ایک پلیٹ فارم تھا جس کو ہم نے مس کیا، اور جس کے واضح نقصانات ہیں، ظاہر ہیں، لیکن جب بھی کوئی بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں تو ان کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کے نقصانات کتنے ہیں اور فوائد کتنے ہیں. اس فیصلے میں مجھے پاکستان کے لیے اور پاکستان کی حکومت کے لیے کم از کم ریجنل حد تک فوائد ہیں، اور ایک بہت بڑا میسج بھی گیا ہے دنیا کو کہ یہ اگر آپ ایسا بلاگ بنا رہے ہیں اور اس کو اگر آپ ایسے ایک مضحکہ خیز حکومتوں کو اور لوگوں کو آپ نے اس میں دعوت دی ہے جن کا جمہوریت سے کوئی تعلق. دیکھیے اب آپ کا اس کا جو مشن ہے کانفرنس کا، وہ یہ ہے کہ جی دنیا میں ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا اور پروموٹ کرنا، اور مودی جو ہے اس میں سب سے بڑے ایک اہم رکن کے طور پر ان کی شرکت ایک مذاق ہے کہ اس وقت خود آپ کے اپنے امریکی ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت وہاں اب نہیں رہی اپنی اصل فارم میں. ہیومن رائٹس کے ایشوز پر آپ خود تنقید کر چکے ہیں. آپ کا جو انٹرنیشنل کمیشن جو کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ادارہ ہے، انٹرنیشنل کمیشن آن ریلیجیس فریڈم، اس نے خود تنقید کی ہے کہ آپ نے وہاں مسلمانوں کو، دلیتوں کو اور جو مائیگرنٹس کے ساتھ جو آپ نے حشر کیا ہے، کشمیر کا جو حشر کیا ہے، ان پر تمام دنیا کی رپورٹس واضح ہیں اور ایک کنسنسس ہے. یہ کوئی اختلافی مسائل نہیں ہے، لوگ اس کو مانتے ہیں کہ وہاں مسلسل وائلیشنز ہو رہی ہیں. اس کے باوجود آپ وائلیشنز کرنے والے کو، سب سے بڑی وائلیشنز کرنے والے کو انہی رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے، تحفظ کے لیے بلائیں اور اس کا مشن اس کے حوالے کر دیں. تو جو عام محاورہ ہے، بالکل ہم جو بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ آپ دودھ کی رکھوالی پہ بلی کو بٹھا دیں، تو یہ وہ معاملہ ہے. یہ بڑی مذہقہ خیز صورتحال تھی. اس میں اگین دیکھیے میرا خود اس میں پہلے خیال یہ تھا کہ شاید وزیر اعظم کو شریک ہو کر اپنے آپ کو تھوڑا سا نمایاں کرنے کا ایک موقع تھا ان کو، جو کہ انہوں نے ضائع کیا. لیکن اس کے نقصانات ہو سکتے تھے پاکستان کو ریجنل، اور انہوں نے نہ کر کے کئی پوائنٹس اسکور کیے ہیں، جس میں واضح پوائنٹ جو ہے وہ ایک ریجنل اسٹیبلٹی ہے، اور ایک ریجنل جو آپ کی وہاں سچویشن ہے خصوصاً انڈیا کے حوالے سے، وہاں پر آپ نے لوگوں کے سامنے واضح کر دیا کہ یہ کانفرنس جمہوریت کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک چائنا کے اگینسٹ ہے اور ایک نہیں سر، مذاق ہے. اس حقیقت کو تو نیو یارک ٹائمز نے بھی واضح کر دیا. نیو یارک ٹائمز نے لکھا کہ تکنیکی، انتظامی، اقتصادی اور فوجی شعبوں میں یورپ اور ایشیا کے اتحادیوں کو ملا کر ایک مشترکہ محاذ بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے. وہ تو حقائق بالکل کھل کر سامنے آ گئے. لیکن پاکستان کی خارجہ پالیسی کو کتنا مضبوط دیکھتے ہیں کہ کیسی ہونی چاہیے؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ بیلنس پالیسی ہو کہ چین بھی ناراض نہ ہو، اور امریکہ کے ساتھ جو تعلقات میں سرد مہری چل رہی ہے، ایک کافی عرصے سے چل رہی ہے افغانستان ایشو کے معاملے کے ساتھ ساتھ، تو اس میں بھی کسی حد تک کمی آنی چاہیے؟ پاکستان اس تمام منظرنامے میں کیا کرے؟
देखिए ऐसा, ये एक अलग मौजू है कि एक कॉन्फ्रेंस में शरीक होना चाहिए था या नहीं चाहिए था, तो मैंने उसके सरसराहत के साथ अपना एक ओपिनियन दिया है, अपना एनालिसिस दिया है। अब ये एक मुकम्मल तौर पर दूसरा सवाल है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी आया मुतवाज़िन है और उसको कैसा होना चाहिए। उसमें मेरा अपना ख़्याल ये है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी इस वक्त नाकामी का सामना कर रही है, और पाकिस्तान की जो पोजीशन है मुख्तलिफ अहम इश्यूज़ पर, और मुख्तलिफ जो उसके पार्टनर्स हैं उनके साथ जो उसकी स्टैंडिंग है, और उसकी कई कई वजूहात हैं, जिसमें ख़ुद आपकी अपनी जो दाखिली कमज़ोरियाँ हैं, जो आपके दाखिली मामलात हैं, जो दाखिली हालात हैं, जो चीज़ें वाक़यात जो आपको सामने आ रहे हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन पाकिस्तान की आपको फ़ॉरेन पॉलिसी उतनी एग्रेसिव नज़र नहीं आती। वॉशिंगटन में बैठ के भी आपको, इससे पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमारे एम्बेसडर एक अच्छे अच्छे आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं, लेकिन उनके अपने भी हाथ पाँव बंधे हुए हैं, और मैं नहीं समझता कि उनके पास भी वो वेयरविथॉल है कि जिसके ज़रिए वो पाकिस्तान के एजेंडा को बहुत अच्छी तरह से पुश कर सकें। और यही हाल तमाम जो आपके जो इम्पोर्टेंट कैपिटल्स हैं पूरी दुनिया में, इसमें लंदन, मॉस्को, बीजिंग और जो दूसरे जो अहम कैपिटल्स हैं, वहाँ पर यही हाल है कि हमारे सिफारतकारों के पास उतने टूल्स नहीं हैं। नतीजा ये हुआ कि वो उन्होंने अपना ज़्यादातर वक़्त जो है अच्छा अच्छा गुज़ारने में और अच्छी एक्टिविटीज़ में शामिल होने के अलावा कोई आपको कोई मौसर कोई एक मूवमेंट नज़र नहीं सही आती मौसर है इनके। मूवमेंट नज़र नहीं आ रही, हिकमत अमली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बैलेंस पॉलिसीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सर मेरे पास वक्त बहुत कम है और मैं आपसे टीटीपी के ऊपर भी पॉइंट ऑफ व्यू आपका लेना चाहता हूं कि उनके साथ मुज़ाकरात की बात हुई और फिर उसके बाद अब एकतरफ़ा तौर पर जंगबंदी की बात कर दी गई है। अफ़गानिस्तान तालिबान जो हैं उन्होंने सालसी के किरदार की बात की अमारात इस्लामी ने। अब जब जंग बंदी ख़त्म कर दी गई है और इसका ऐलान कर दिया गया है तो अफ़गान तालिबान का अमारात इस्लामी का क्या किरदार होगा, और क्या आपको लगता है कि वो पहले भी सालसी का किरदार अदा करने के अहल थे, क्योंकि उनके अपने बहुत ज़्यादा मसाइल हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए टीटीपी के लिए जैसे एक आम मुहावरतन कहा जाता है, दे हैड नथिंग टू लूज। कोई बाकायदा हुकूमत या कोई उनको किसी के सामने जवाब दे तो होना नहीं है। उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका था कि उन्होंने एक इंटरनेशनल पब्लिसिटी हासिल की उस माहिदे के ज़रिए। एक बहुत ही इल थॉट आउट, एक बहुत ही एक मेरे नज़दीक बहुत गलत फैसला था कि उनको एक लेजिटिमाइज़ किया गया, और ये बिल्कुल होना था। वो लोग जिनको थोड़ी बहुत बसीरत हासिल है, वो ये पूरा जो इस माहदे को ख़त्म होने का उन्होंने ऐलान किया है, बहुत वाज़ेह तौर पर देख सकते थे पहले ही से कि एक ऐसा ग्रुप जो कि चंद, जिसको हम खुद इससे पहले दहशतगर्दों को और चंद ठगों का ग्रुप कह चुके हैं, उनके पास कौन सा ऐसा इंसेंटिव है कि वो इस माहदे की पासदारी करेंगे। उनको तो दोबारा एक मौका मिला है गेम में आने का, तो पाकिस्तान को अपनी वही पॉलिसी रखना चाहिए इन दहशतगर्दों के खिलाफ जिसका कि वो ऐलान कर चुके हैं। और मैंने जिससे जिससे पहले जो आपसे अर्ज़ किया इससे पहले कि जो पाकिस्तान के अपने जो दाखिली मामलात हैं, जो हालात हैं, वाक़यात हैं, उसकी वजह से आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी को भी बहुत धचका लग रहा है। अब जब दुनिया में ये पैगाम जा रहा है कि चाहे टीटीपी हुई हो या तहरीक-ए-लब्बैक हो, या और भी बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं जिन्होंने प्रेशर में आके आपसे ये माहदे किए हैं, उनके पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो इन माहदों की पासदारी करें। वो उनके लिए जब भी सियासी तौर पर और माशी तौर पर उनके लिए ये ज़्यादा अच्छा होगा कि वो माहदे तोड़कर दोबारा अपनी कार्रवाई शुरू करें, वो कर देंगे, क्योंकि उनको वो किसी के सामने अकाउंटेबल नहीं है। अच्छा, फिर आप देखिए कि हमारी अपनी जो हुक्मरान जमात है तहरीक इंसाफ, जिस तरह से इन्होंने जाकर, टीटीपी का भी एक मामला है, लेकिन आपने जब तहरीक-ए-लब्बैक को भी आपने बाकायदा एक दहशतगर्द तंज़ीम, पुरानी बहस है, मैं नए पॉइंट्स उसको रिपीट नहीं करना चाह रहा, लेकिन वहाँ भी जिस तरह से पंजाब में आपके सदर, आपके अपने जो सेनेटर एजाज चौधरी साहब जाके बगलगीर हो रहे हैं, बाकायदा इनके साथ माहदे किए जा रहे हैं, बाकायदा उनके साथ सिलसिला जुम्बानी शुरू किया गया है, तो ये तमाम चीज़ें ये बहुत अच्छी ऑप्टिक्स नहीं है। अगर और जमात करे, मुझे मालूम है कि पीपल्स पार्टी ने भी बाकायदा एक हल्के में उनके साथ इत्तेहाद किया, उनको वोट्स मिले। ये तमाम बातें हमारे अपने मुल्क के लिए बहैसियत मजमूई खारजा पॉलिसी पर असरअंदाज होते हैं, और इसका असर ज़ाहिर है वाज़ेह तौर पर, ये कोई इट डज़न्ट टेक रॉकेट साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड कि खारजा पॉलिसी के लिए ये कोई बहुत अहम मामला ऐसे चीज़ें नहीं हैं जिससे कि आपके मामला दुरुस्त तौर पर बाहर समझे जा सकें।
صحیح، بہت شکریہ فیض صاحب. آپ کے پوائنٹ آف ویو کا داخلی صورتحال کے اوپر قابو پانا اور گرفت حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اسی سے ہماری خارجہ پالیسی کو تقویت ملے گی، کیونکہ داخلی حالات بہتر ہوں گے تو خارجہ محاذ پر بھی ہم بہتر طریقے سے پرفارم کر سکیں گے اور معاملات چلا سکیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.